तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अपने मुताले के दौरान हम लूका की इंजील और उसके 17वें बाब पर पहुँच चुके हैं। लिहाजा बाइबल मुक़द्दस खोलिए और इस मुताले में हमारे साथ शामिल हो जाइए, और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें लिख भेजिए, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई, सबसे पहले हमें 17वें बाब की मरकजी बातों के बारे में बताइए। यहाँ हमें कम से कम 4 बातें मिलती हैं। ठोकर लगने का खतरा, और यहाँ पर दूसरी बात नालायक नौकर और उन तमसीलों में से एक है जो खुदावंद ने कहीं, और इसके बाद एक बड़ा मौजज़ा जो खुदावंद ने यरूशलेम जाते हुए किया, 10 कोढ़ियों को शिफा दी, और आखिर में एक सवाल और एक जवाब जो फरीसियों ने खुदावंद की बादशाही के मुतल्लिक किया और उसने उन्हें जवाब दिया। ठीक है, शुक्रिया। मैं पहला हिस्सा पढ़ूंगा जो कि रंजिशों और माफ़ी और ईमान के हवाले से है, जो जी कि भाई। पहली तक छठी आयत पर मुश्तमिल है। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, ये नहीं हो सकता कि ठोकरें ना लगें, लेकिन उस पर अफसोस है जिसके बाइस लगीं। इन छोटों में से एक को ठोकर खिलाने की निस्बत उस शख्स के लिए ये बेहतर होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो समुंदर में फेंका जाता। खबरदार रहो, अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो उसे मुलामत कर, अगर तौबा करे तो उसे माफ़ कर, और अगर वो एक दिन में 7 दफ़ा तेरा गुनाह करे और 7 दफ़ा तेरे पास आकर कहे कि तौबा करता हूँ, तो उसे माफ़ कर। इस पर रसूलों ने खुदावंद से कहा कि हमारे ईमान को बढ़ा। खुदावंद ने कहा, अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होता और तुम इस तूत के दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़कर समुंदर में जा लग, तो तुम्हारी मानता। बुनियादी तौर पर ठोकरों के मुतालिक बात करते हुए हम कुछ लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि वो औरों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। मतलब जो चाहे पहनूं, जो चाहे बात करूं, लेकिन औरों को जिम्मेदार नहीं हूं। कुछ लोग रंजीदा होंगे और कुछ लोग खफा होंगे, लिहाजा हम किस हद तक आज़ाद हैं और ठोकरों का मामला क्या है? और मैं यहाँ पूछना चाहूँगा कि इसमें कितना असर है, हमें बताइए। खुदावंद ने यहाँ पर इसका जवाब दिया। खुदावंद ने उससे ये कहा कि हम जिम्मेदार हैं। इसका मतलब ये है कि हमें इस तरह का बर्ताव करना है कि हमारी वजह से किसी को ठोकर ना लगे। पालूस ने कहा, इस सबब से अगर खाना मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं हरगिज गोश्त ना खाऊंगा। ये एक शरई मामला है। बिल्कुल शरई मामला है। किसी ने कभी गोश्त खाने से मना नहीं किया, और पालूस रसूल ने कहा, मैं कभी गोश्त नहीं खाऊंगा। अगर इससे मेरे भाई को ठोकर लगती है, वो अपने भाई को ठोकर खिलाना नहीं चाहता था। और खुदा का कलाम भी हमें यही सिखाता है कि हमें किसी के लिए ठोकर का बाइस नहीं बनना है, क्योंकि जिसके सबब से ठोकर लगे उसके लिए बेहतर ये होता कि चक्की का बाट उसके गले में लटकाया जाता और उससे उठाकर समंदर में फेंक दिया जाता। सही रहा ये मामला कि भाई भाई का कसूरवार है। तो अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो उसे मुलामत कर, अगर तौबा करे तो उसे माफ़ कर। मुलामत करने और माफ़ करने की कहानी में यहाँ शर्त है कि अगर वो तौबा करे तो उसे माफ़ कर, लेकिन जब शुरुआत में गुनाह करे तो उसे मुलामत कर। बताइए कि गुनाहगार भाई से पेश आने की क्या सूरतें हैं? जो मसीह ने पहले कहा, ये उसी का दूसरा रुख है। मैं किसी को ठोकर नहीं खिलाता, लेकिन अगर कोई मेरे खिलाफ गुनाह करे तो फिर अगर उसने जानबूझकर किया है तो मुझे उसे मलामत करनी है। मत्ती 18वें बाब में उसने ये कहा कि जा और खिलवत में बातचीत करके उसे समझा और उसे यहाँ मलामत कर। और यहाँ मलामत करने का मतलब ये है कि उसे उसका गुनाह बता, और अगर उसने इकरार करके तौबा कर ली तो मुझे उसे माफ़ करना है।
اور جیسے اس نے واضح کیا کہ معاف کرنے کی کوئی انتہا نہیں، ہمیں ہر حال میں سب کو معاف کرنا ہے۔ بھائی یوسف، میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ آخری حصے میں ایمان کو کس طرح سے بیان کرتا ہے؟ 5ویں آیت، اس پر غور کریں۔ جب رسولوں نے خداوند کو یہ الفاظ کہتے سنا تو انہیں محسوس ہوا کہ انہیں خداوند کا دگنا فضل چاہیے۔ اس پر رسولوں نے خداوند سے کہا کہ ہمارے ایمان کو بڑھا۔ دراصل ہم بائبل مقدس میں ایمان کو بڑھانے کے حوالے سے پڑھتے ہیں، اور ہم امید کے بڑھنے سے متعلق رومیو 15 میں پڑھتے ہیں، اور ہم محبت بڑھنے کے متعلق پہلے تھسلنیکیوں کے 4 باب میں پڑھتے ہیں۔ اچھا ہے کہ ایمان، امید اور محبت ہی نہ ہو، بلکہ دگنا ایمان، دگنی امید اور دگنی محبت ہو، کیونکہ تینوں ہی دائمی ہیں۔ اور مسیح نے کہا اگر ہمیں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، یعنی کہ سادہ ایمان، تو ہم بہت ساری مصیبتوں پر غالب آئیں گے، اور اس دنیا پر بھی غالب آئیں گے جو اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے۔ شکریہ بھائی یوسف۔ آیات 7 تا 10 نوکر کے اپنے مالک کے لیے فرض کو بیان کرتی ہیں۔ ان آیات کی ہمارے لیے آپ تشریح کر دیجئے۔ یہ آیت اس تمثیل سے متعلق ہے جو صرف لوکا کی انجیل میں ہے۔ مسیح نے کہا کہ تم میں سے ایسا کون ہے جس کا نوکر ہل جوتتا یا گلہ بانی کرتا ہو، جس کا مطلب ہے کہ وہ باہر کام کر رہا ہے، اور جب وہ کھیت میں آئے تو اسے کہہ کہ جلدی بیٹھ کر کھانا کھا۔ اور کیا کوئی ایسا مالک ہے کہ جب اس کا نوکر کھیت سے آئے تو وہ اسے یہ نہ کہے کہ بیٹھ کر میرا کھانا تیار کر، اور جب تک میں کھاؤں پیوں کمر باندھ کر میری خدمت کر، اس کے بعد تو خود کھا پی لینا۔ یہاں 2 باتیں ہیں جن پر ہم غور کرنا چاہتے ہیں۔ نوکر باہر کام کر رہا تھا، اور وہ 2 جگہ کام کر رہا تھا، کھیت میں اور بھیڑ کی گلہ بانی۔ اس کا روحانی مطلب ہے کہ دنیا کے کھیت میں کام کرنا اور بھیڑوں کی گلے کی خدمت کرنا جو خدا کے گلے کی ہیں، اور باہر ہماری خدمت اس دنیا سے ہے جو خدا سے دور ہے، کہ ہم ان روحوں کو مسیح کے پاس کھینچ لائیں یا مسیح کے گلے کی گلہ بانی کریں۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری ایک خدمت اندر بھی ہے، اور اندر کی خدمت کیا ہے؟ مالک کے کھانے پینے کی خدمت۔ اور ہماری اندر کی خدمت کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے ہی مالک کو ہر حال میں مطمئن کرنا ہے، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو باہر کی خدمت کی فکر کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور وہ مسیحی کو بھول جاتے ہیں جس کی کھانے پینے کی انہیں خدمت کرنی ہے۔ اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا۔ لیکن یہاں پر مسیح ہمیں بتا رہا ہے ہماری ذمہ داری باہر کی بھی ہے، اندر کی بھی۔ شکریہ۔ یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دسویں آیت میں لکھا ہے، اسی طرح تم بھی جب ان سب باتوں کا جن کا تم کو حکم ہوا تعمیل کر چکو تو کہو کہ ہم نکمے نوکر ہیں، جو ہم پر کرنا فرض تھا وہی کیا۔ لہٰذا میرا سوال یہ ہے کہ اس نے انہیں نکمے نوکر کیوں کہا، جبکہ انہوں نے تو اپنے کام کو پورا کر لیا تھا؟ اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے۔ جی بھائی۔ پہلی بات، اس نے انہیں نکمے نوکر نہیں کہا۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا وہ اس کا دوست نہیں؟ کیا اس نے انہیں لوکا 12:4 میں اپنے دوست نہیں کہا تھا؟ میرے دوستو، سو وہ اس کے دوست ہیں۔ لوکا کے 15ویں باب کی 15ویں آیت میں، اب سے میں تمہیں نوکر نہیں بلکہ دوست کہوں گا، اور اس نے کہا کہ خود کو نکمے نوکر کہیں۔ وہ انہیں نوکر یا نکمے نوکر نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ وہ انہیں دوست کہہ چکا تھا، لیکن اس نے ان سے یہ کہا کہ وہ خود کو نکمے نوکر کہیں، اور جب وہ کام ختم کر چکے، اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ نکمے کا مطلب برا نہیں، یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ کام ختم کر لیا جس کا آپ نے کہا، سو ہمیں وہ دے، ہم تیار ہیں کہ پھر سے خدمت کریں۔ ہم نے وہ کر لیا ہے جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا تھا، اور ہم مزید کام کرنے کے لیے تیرے احکامات کا انتظار کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مسیح کے ہر وفادار خادم کی یہ بات چیت ہے جو پیچھے کی چیزوں کو چھوڑ کر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب پالوس رسول قید خانے میں تھا تو روم میں اس کی شہادت سے پہلے اس نے تموتیس سے کہا کہ اس کی کتابیں اور کاغذات لے کر آ۔
وہ اپنی زندگی میں آخری دن بھی کام کرنا چاہتا تھا۔ उसने कहा क्योंकि अब मैं कुर्बान हो रहा हूं और جی मेरे कूच का بالکل، वक्त وہ आ جانے पहुंचा کے है। لیے تیار تھا، لیکن ابھی اس کے کوچ کرنے میں 5 یا 7 دن باقی تھے، تو بھی وہ آخر تک کام کرنا چاہتا تھا، اور وہ خداوند سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا کوئی اور کام وہ کروانا چاہتا ہے؟ سو نوکروں کی ریٹائرمنٹ کی کوئی عمر نہیں ہے۔ نہیں، سو خادم 60 سال کی عمر میں ریٹائر نہیں ہوتا۔ نہیں، اس سے صحیح۔ کوئی چھٹی نہیں ہوتی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ چھٹیوں میں کچھ ایسی روحوں کو ملیں جنہیں مسیح کی ضرورت ہے، اور آپ اپنی چھٹیوں میں وہ کر جائیں جو آپ کام کے دنوں میں نہیں صحیح۔ کرتے۔ شکریہ بھائی یوسف۔ اب میں 11ویں آیت سے 19ویں آیت تک پڑھوں گا، جس میں 10 کوڑیوں کی شفا کے بارے میں لکھا ہے۔ اس معجزے کے متعلق کچھ بتائیے، لوکا نے اسے کس طور پر بیان کیا؟ یہاں سب سے بڑا معجزہ ہوا 10 کوڑی بیک وقت شفا پا چکے تھے، جبکہ مسیح شہر سے باہر ایک گاؤں جا رہا تھا تو اسے راستے میں 10 کوڑی ملے۔ ان 10 کوڑیوں میں سے 9 یہودی تھے اور ان میں سے ایک سامری تھا، اور عام حالات میں یہودی سامریوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ سب ناپاک کوڑی تھے، اسی لیے وہ سب ساتھ ہی تھے۔ اور ان 10 کے 10 کوڑیوں نے پکار کر یہ کہا کہ اے مسیح ہم پر رحم کر۔ ان کی پکار درست اور اچھی تھی، اور مسیح نے ان سے ایک بہت ہی عجیب بات کہی کہ جاؤ اور جا کر اپنے تائیں کاہنوں کو دکھاؤ۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ جا رہے تھے تو وہ سب پاک اور صاف ہو گئے۔ بہت بار خداوند معجزہ کرتا ہے جب ہم جا رہے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک بار اس نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ بھیڑ کو نیچے بیٹھنے کو کہو، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ان کو کیوں کر بٹھائیں، کیونکہ ہمارے پاس صرف 5 روٹیاں ہیں، ہم ان میں کیسے بانٹ سکتے ہیں؟ پہلے مسیح نے انہیں بٹھایا اور پھر ان روٹیوں کو توڑا، سو وہ دگنی ہوتی گئیں۔ اور یہاں بھی ایسا ہی ہے، اس نے انہیں کہا کہ اپنے تائیں کاہنوں کو دکھاؤ۔ تب تک وہ پاک صاف نہیں ہوئے تھے، اور ایسا ہوا کہ جب وہ جا رہے تھے تو پاک صاف ہو گئے۔ اور ان میں سے ایک نے حیران کن کام کیا، وہ واپس آیا اور بلند آواز میں خدا کے نام کو جلال دیا۔ وہ سامری تھا، اور اس نے باقی 9 کو ملامت کی، لیکن جنہوں نے فائدہ اٹھایا انہوں نے واپس جا کر اس کے قدموں میں جھکنا گوارا نہ کیا، بلکہ وہ 9 کے 9 پاک صاف ہونے کے بعد وہاں سے چلتے بنے۔ یہ شخص جو واپس آیا، اس کی عبادت اور شکر گزاری کی۔ وہ اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اس کی عبادت اور شکر گزاری کر سکتا تھا، بلکہ وہ سامریا سے گزر رہا تھا، لیکن وہ وہاں گیا جہاں خداوند تھا۔ اس نے اپنی جگہ پر اس کی عبادت کیوں نہ کی؟ دراصل اسے جا کر کوہ گرزیم پر عبادت کرنی چاہیے تھی، اور اگر یہودی عبادت کرتے تو انہیں یروشلم جانا چاہیے تھا۔ لیکن یہاں پر مسیح نے ایک سامری عورت سے یہ کہا کہ عبادت نہ تو کوہ گرزیم پر اور نہ یروشلم میں ہونی چاہیے، بلکہ اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو وہ اس اندھے کی مانند عبادت کرے جس کی آنکھیں خداوند نے یوحنا کے 9ویں باب میں کھولی تھیں۔ مسیح نے اس سے پوچھا کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا اے خداوند وہ کون ہے جس پر میں ایمان رکھوں؟ مسیح نے کہا تو نے اسے دیکھ لیا، وہی تجھ سے بات کرتا ہے۔ اس نے کہا خداوند میں ایمان رکھتا ہوں اور تمجید کرتا ہوں۔ صحیح۔ ہمیں بتائیے کہ کوڑ کی بیماری کلام کے اندر کس چیز کو ظاہر کرتی ہے، اور ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ خداوند نے کلام میں کس کو شفا بخشی۔ بائبل مقدس میں 21 کوڑیوں کو پاک صاف کیا گیا، اور کوڑ کی بیماری کی شروعات کھال کی صورت میں تبدیلی سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے کبھی جسم پر دھبے ہوتے ہیں اور کبھی اسی جسم پر یہ سوجن بن جاتے ہیں۔ بہرحال اس کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے، انسانی اعضاء لٹک جاتے ہیں اور انسان کی حالت بری ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار تو آواز ہی بدل جاتی ہے، آواز بہت بھاری ہوتی ہے۔ یہ پل پل کی موت ہے اور انسان کا ایک ایک اعضاء مرنے لگتا ہے، اور یہ بہت ہی اذیت امیز ہے جس کے بارے میں احبار 13 میں واضح لکھا ہے۔ اور جو کوئی اس بلا میں مبتلا ہو وہ اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے اوپر کے ہونٹوں کو ڈھانکے اور چلا چلا کر کہے ناپاک ناپاک۔ اور یہ حال تھا اس غموں کے مارے کا، اس کے نزدیک کوئی بھی نہیں آتا تھا، اسے چھونے کی اجازت نہ تھی، کیونکہ یہ بیماری ایک دوسرے کو چھونے سے تیزی سے پھیل جاتی تھی۔ شکریہ بھائی یوسف۔ اب جس بات کا ذکر ہے وہ 20ویں آیت سے شروع ہو رہی ہے۔ جب فریسیوں نے اسے پوچھا کہ خداوند کی بادشاہی کب آئے گی، تو اس نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہ آئے گی، اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ ایک سوال ہے، ایک جواب ہے۔ میں سوال کا جواب آپ سے چاہوں گا۔ جب مسیح سوال کا جواب
دے رہا تھا تو اس نے کہا کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے، یعنی کہ خدا ہمارے اندر آ چکا ہے۔ جیسے ہی آپ خدا پر ایمان لاتے ہیں تو یہ خدا کی بادشاہی ہے۔ زمین پر ایسا کچھ نہیں جسے آپ بادشاہی کہہ سکیں۔ خدا ان بادشاہی کو قائم کرے گا جیسے ہی آپ مسیح پر ایمان لائیں گے۔ آپ بادشاہی کے اندر ہیں۔ یہ اس عکس کا آدھا حصہ ہو سکتا ہے۔ ہم اس عکس کو مکمل دیکھنا چاہتے ہیں اور اس جملے کے معنی کو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے بیچ آ گئی۔ دیکھیں، آپ یاد رکھیے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ سوال کیا وہ فریسی تھے، اور اسی لیے یہاں پر لفظ تمہارے بیچ کا صحیح ترجمہ ہے تمہارے بیچ، اور اس سے اس کی تمہارے مراد درمیان۔ مسیح تھا۔ اور یہاں پر حالات کچھ ایسے تھے کہ وہ خداوند کی بادشاہی کو تلاش کر رہے تھے، لیکن بادشاہ ان کے بالکل سامنے تھا۔ میں ایک اندھے شخص کی بات کر رہا تھا۔ مسیح نے اس سے کہا، کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے کہا، وہ کون ہے جس پر میں ایمان رکھوں؟ یسوع نے کہا، تو نے اسے دیکھ لیا، وہی تجھ سے بات کرتا ہے۔ اور اگر وہ ایماندار ہوتے تو خدا کی بادشاہی کے متعلق نہ پوچھتے، جبکہ بادشاہ ان کے سامنے تھا۔ میں نے ایک جہاز کی کہانی پڑھی جو کھو گیا تھا۔ پھر ان کی طرف سے ایک پیغام آیا کہ انہیں پانی کی شدید ضرورت ہے۔ جہاز میں پانی ختم ہو چکا تھا اور جواب آیا، اپنے آس پاس سے پانی لے لو، تم ایماندار دریا کے منہ میں ہو۔ وہ تازہ پانی میں کھڑے تھے اور وہ ان سے پانی مانگ رہے تھے۔ اور یہاں بھی کچھ ایسا تھا۔ فریسی مسیح کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے پوچھ رہے تھے کہ خداوند کی بادشاہی کب آئے گی؟ خداوند کی بادشاہی موجود ہے، اگر تم ایمان لاؤ تو میں اسے قائم کروں گا۔ لیکن افسوس کہ انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا اور مسیح نے بادشاہی کو یہاں پر ملتوی کر دیا۔ اس کے بعد خداوند نے اہم ترین الفاظ کہے کہ ضرور ہے پہلے وہ دکھ اٹھائے اور اس زمانے کے لوگ اسے رد کریں۔ شکریہ۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آیت نمبر 22 میں اس نے شاگردوں سے کہا، وہ دن آئیں گے کہ تم کو ابن آدم کے دنوں میں سے ایک دن کو دیکھنے کی آرزو ہوگی اور نہ دیکھو گے۔ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ ایسا کب ہوگا بھائی یوسف؟ دراصل یہ واقعتاً ہوا جب مسیح ان کے ساتھ تھا، جب خدا کی بادشاہی ان کے درمیان تھی۔ اور میرا خیال ہے کہ مسیح نے ان سے پہلے کہا تھا کہ کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ لیکن ایک دن آئے گا جب دلہا ان سے جدا کر دیا جائے گا، اور اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ سو وہ دن آئیں گے کہ تم کو ابن آدم کے دنوں میں سے ایک دن دیکھنے کی آرزو ہوگی، اور وہ نہ دیکھ پائیں گے۔ لیکن مسیح نے کہا کہ اسے رد کیا جائے گا، اور وہ دکھ اٹھائے گا، اور اس کے بعد اس کے ماننے والوں کو بھی رد کیا جائے گا۔ اور وہ دکھ اٹھائیں گے، لیکن ایک شاگرد کے لیے کافی ہے کہ وہ استاد کی مانند ہو اور نوکر اپنے مالک کی مانند ہو جب تک کلیسیا نہ اٹھائی جائے۔ اور اس کے بعد بڑی مصیبت کے دن آئیں گے، اور میرا خیال ہے کہ وہ انہی دنوں کے بارے میں واضح بات کر رہا ہے، جو کہ ابن آدم کے جلال میں ظاہر ہونے کے بعد شروع ہوں گے۔ اسی لیے اس نے بنی آدم کے جلال کے ساتھ ظاہر ہونے کی بات کی۔ مثال کے طور پر جیسے کہ اس نے 24ویں آیت میں یہ کہا کہ جیسے بجلی آسمان کی ایک طرف سے کوند کر دوسری طرف چمکتی ہے، ویسے ہی ابن آدم اپنے دن میں ظاہر ہوگا۔ اور یہاں ظاہر ہونے سے مراد ابن آدم کے دن سے ہے۔ صحیح، یہ ظاہر ہونے کا دن ہے۔ اس کے بعد اس نے 25ویں آیت میں جیسا آپ نے کہا کہ مسیح کے جانے اور اس کے دکھ اٹھانے کی اہمیت کی بات کی، لیکن پہلے ضرور ہے کہ وہ دکھ اٹھائے اور اس زمانے کے لوگ اسے رد کریں۔ اور جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا، اسی طرح ابن آدم کے دنوں میں بھی ہوگا کہ لوگ کھاتے پیتے تھے اور ان میں بیاہ شادی ہوتی تھی اس دن تک جب نوح کشتی میں داخل ہوا اور طوفان نے آ کر سب کو ہلاک کیا۔ اور جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کرتے اور درخت لگاتے اور گھر بناتے تھے، لیکن جس دن لوط سدوم سے نکلا، آگ اور گندک نے آسمان سے برس کر سب کو ہلاک کیا۔ ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس نے نوح کے دنوں اور لوط کے دنوں کا حوالہ دیا، اور اس نے نوح کے زمانے کے لوگوں اور لوط کے زمانے کے لوگوں کی حالت بیان کی۔
लेकिन नूह और लूत के दिनों में अदालत का काम किया गया जिसने सबको हलाक कर डाला, लेकिन इब्ने आदम के आने पर क्या होगा? हमने गौर किया कि नूह के जमाने के लोग और लूत के जमाने के लोग बहुत लापरवाह थे, और मेरा ख्याल है कि हमें इस बात पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं कि आज के जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर के लोग असल में कैसे हैं। आज का दौर भी नूह के दौर की तरह ही है। लोग खाते पीते और शादियां करते हैं, और लूत के दिनों में भी लोग खाते पीते, दरख्त लगाते और घर बनाते थे। देखिए, ये सब दुनियावी बातें हैं और खुदा में कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता, और यही एक वजह है जो बर्बादी का सबब बनती है। और एक दिन आएगा कि जब सच में ऐसा ही होगा। जरा गौर कीजिए कि नूह के दिनों में पूरी दुनिया को पानी से सजा दी गई, तो लूत के दिनों में खास इलाकों पर आग नाजिल की गई। पतरस रसूल ने दूसरे खत के 3 बाब में इसकी वाज़ेह तस्दीक की कि दुनिया की अदालत आग से की जाएगी। सो पहले दुनिया की अदालत पानी से, और फिर एक खास इलाके की अदालत आग से की गई, और दुनिया की अदालत फिर आग से होगी। सही, जब दुनिया और इसके अंदर होने वाले तमाम काम बिल्कुल जला दिए जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया भाई यूसुफ। 32वीं आयत में लूत की बीवी को याद रखना मतलब एक छोटी सी बात है जिसमें हमारे लिए लूत की बीवी को याद रखने का हुक्म है। देखिए भाई, कलाम हैरान कुन है। हमें सारा को या रिबका को या फिर लैया को या फिर राखिल को याद रखने का नहीं कहा गया। वो बेशक कलाम की नेक औरतें थीं, लेकिन उस पर हमें यहाँ हुक्म दिया गया। हमें लूत की बीवी को याद रखने का कहा गया। वैसे इस्तिश्ना के 24वें बाब में खुदा ने कहा, याद रखो मैंने मरियम के साथ क्या किया। मरियम हारून और मूसा की बहन थी जिसने खुदा के लोगों के खिलाफ बात की, तो उसे कोढ़ की बीमारी हो गई। मत्ती के 26वें बाब में उसने कहा कि जहां कहीं दुनिया में खुशखबरी की मुनादी की जाएगी, उसकी बात होगी जो कि मरियम थी। मरियम जो लाजर की बहन थी, और वो इन दोनों में से ईमानदार थी जो कि लाजर की बहन थी, और दूसरी मरियम भी ईमानदार थी जो कि हारून की बहन थी। अफसोस कि उसने बड़ी गलती की, लेकिन ये तो शुरू से लेकर आखिर तक बदकार ही नजर आती है। वो एक ईमानदार के साथ रही, लेकिन अफसोस कि वो उससे कुछ सीख ना पाई, और वो तबाही के शहर सदूम से तो निकल गई, लेकिन वो सलामती से पहुंच ना पाई। ये उन हजारों का अक्स है जो गईं लेकिन दाखिल ना हो पाईं। मुझे याद है कि मसीह ने हमें एक तमसील में ये कहा कि 10 कवारियां गईं, लेकिन सिर्फ 5 ही ज़ियाफत में शामिल हो सकीं। और मुझे बहुत सारे लोगों पर अफसोस है जो गए लेकिन दाखिल ना हो पाए। और वो पहली जो गई लेकिन दाखिल ना हो पाई, वो लूत की बीवी थी जो एक रास्तबाज के साथ रही, लेकिन अफसोस के वो बदकारों की मौत मरी। शुक्रिया भाई यूसुफ। अब मैं बाब का अगला हिस्सा पढ़ूंगा जो कि 33वीं आयत से 37वीं आयत तक है, और मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में हमें बताइए। जी भाई। जो कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करे वो उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वो उसे जिंदा रखेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि उस रात 2 आदमी एक चारपाई पे सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 आदमी जो खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद ये कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहां मुर्दार हैं वहां गिद्ध भी जमा होंगे। भाई यूसुफ, बहुत सारे लोग इन आयात से ये तालीम देते हैं जिसको लिया जाएगा उसे उठा लिया जाएगा। मतलब 2 लोग खेत में होंगे और खुदावंद के आने पर एक को ले लिया जाएगा और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। तो क्या ये तशरीह दुरुस्त है? आप क्या कहेंगे? नहीं, ये दुरुस्त नहीं। अगर हम मत्ती के 13वें बाब पर जाएं तो हम जानेंगे कि इस जमाने के आखिर में उसने कहा, पहले कड़वे दाने जमा कर लाओ और जाने के लिए इनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। वो जिनको ले लिया जाएगा उन्हें वबाएं ले जाएंगी, और जो बचे रहेंगे उन पर मसीह हुक्मरानी करेगा। जैसे कि हम मत्ती के 13वें बाब में कड़वे दानों की तमसील से वाज़े तौर पर समझते हैं। लेकिन ये कलीसिया के उठाए जाने के बाद होगा। और ये सब कुछ कलीसिया के उठाए जाने के बाद होगा। लेकिन जो बात आपने कही वो कलीसिया के उठाए जाने के साथ होगा। लेकिन यहाँ वो ये बात नहीं कर रहा। वो जमानों के इख्तिताम की बात कर रहा है जब किसी को वबा दे जाएगी और कुछ बचे रहेंगे और मसीह उन पर हुक्मरानी करेगा। लेकिन मैं यहाँ साइंसी हकीकत पर गौर करना चाहूंगा जिसका तस्करा इन्हीं अल्फाज में किया गया। उसने कहा कि जब इब्ने आदम की आमद होगी तो 3 तरह की बातें होगी। पहली बात, एक चारपाई पर 2 सो रहे होंगे, वो अपने घर रात में सो रहे हैं, वो रात को अपने घर सो रहे होंगे, और 2 औरतें चक्की
پیس رہی ہوں گی. وہ صبح کا وقت ہوگا کیونکہ اس دور میں عورتیں جلدی اٹھا کرتی تھیں اور جی. دن کا کھانا تیار کرتی تھیں. اور پھر اس کے بعد کھیت میں 2 آدمی دوپہر کے وقت جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے کام کر رہے ہوں گے. اور جب ابن آدم کے آنے کا وقت ہوگا تو کہیں پر صبح ہوگی اور کہیں پر شام کا وقت ہوگا اور کہیں پر دوپہر کا وقت ہوگا جب ابن آدم آ جائے گا. کیونکہ زمین گول ہے. جی، کیونکہ زمین گول ہے اور یہ حقیقت جو کہ 1500 سال پہلے دریافت کی گئی، مسیح نے اس کا تذکرہ صحیح اور سادہ الفاظ میں بہت پہلے ہی سب کے سامنے کر دیا تھا. کیونکہ وہ دنیا کا خالق ضرور. اور چلانے والا ہے. بالکل. ہم آخری آیت پر بات کریں گے جب انہوں نے پوچھا کہ خداوند یہ کہاں ہوگا. اس نے ان سے کہا جہاں مردار ہیں وہاں گدھ بھی جمع ہوں گے. مردار کیا ہوتا ہے اور گدھ کیا ہوتے ہیں؟ مردار یعنی ایسا بدن جس میں جان نہ ہو. وہ بدن کیا ہے جس میں جان نہ ہو؟ اسرائیل کی قوم. کیا وہ لوٹ کر آئے؟ جی ہاں، وہ لوٹ کر آئے. اور کیا ان میں جان ہے؟ نہیں، ان میں جان نہیں، وہ مردار ہیں. اور کیا خداوند انہیں برکت دے گا؟ بالکل نہیں، کیونکہ انہوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی. مردار. اور یقیناً جہاں مردار ہوتا ہے وہاں آسمانی شکاری پرندے جیسے کہ عقاب ان پر جھپٹ پڑتے ہیں. اور اس سے مراد خداوند کی طرف سے بہت تیزی سے آنے والی تمام وبائیں ہیں. مکاشفہ میں لکھا ہے کہ وبائیں کس قدر تیزی سے اور تسلسل سے آئیں گی، اور یہاں انہیں واضح طور پر گدھا کہا گیا ہے. شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آئیے مہمانوں سے رائے جانیں. آج کے پروگرام میں آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے جانا کہ 2 طرح کی خدمتیں ہیں. پہلی اس خادم میں ظاہر ہوئی جو کھیت میں کام کرتا ہے یا بھیڑوں کی گلابانی کرتا ہے، جو کہ باہری خدمت ہے، جو تب ہوتی ہے جب ہم ان روحوں سے بات کرتے ہیں جو خداوند سے دور ہیں. اور ایک دوسری طرح کی خدمت ہے جس کو زیادہ تر بھلا دیا گیا ہے، جیسے کہ خداوند نے کہا کہ میرے لیے کھانا تیار کر اور جب تک میں کھاؤں پیوں کمر باندھ. ہم نے اس باب میں یہ بھی دیکھا کہ آج لوگوں کی حالت نوح اور لوط کے دور کے لوگوں جیسی ہی تھی، جو لاپرواہ اور بے حس تھے اور روحانیت کی بجائے دنیا میں دلچسپی رکھتے تھے. اور جیسے نوح کے دنوں میں ساری دنیا کو پانی سے سزا دی گئی اور لوط کے دنوں میں ایک علاقہ کو آگ سے سزا دی گئی، اور اسی طرح ابن آدم کے آنے پر آخرت والے دن دنیا کو آگ سے سزا دی جائے گی. ہم نے 10 کوڑیوں کو صاف ہو جانے والے معجزے میں دیکھا کہ سامری لوٹ کر آیا اور خداوند کا شکریہ ادا کیا اور اس کی عبادت کی، اور یہ ہمیں خداوند کے کاموں کے لیے شکر گزار ہونے کی تعلیم دیتا ہے. اور یہ بھی سیکھا کہ عبادت شخصیت کی جاتی ہے اور اس کا کسی خاص مقام سے تعلق نہیں ہے. شکریہ. خدا آپ کو برکت دے. بھائی خدا یوسف آپ کو آپ کا برکت بھی دے. شکریہ. عزیز ناظرین، جب خداوند آخری دنوں کے متعلق بات کر رہا تھا اس نے ان سزاؤں کی بات کی جو ماضی میں ظاہر ہوئیں، اور چونکہ وہ ماضی کی سزائیں انسان کی برائی کے باعث آئیں، وہ سزائیں جن کے متعلق خداوند نے کہا کہ مستقبل میں ہوں گی، اسی لیے ہوں گی کیونکہ انسان بدکار ہے اور خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے، اور وہ سزائیں بھی ضرور دے گا جن کے متعلق اس نے ہمیں پہلے سے بتا رکھا ہے. جیسا اس نے منجی کے آنے کا وعدہ کیا، تو منجی یعنی مسیح آیا اور صلیب پر جان دی، اور نجات کا منبع صرف وہی ہے. اور پطرس نے اس کے بارے میں کہا کہ کسی دوسرے کے وسیلے نجات نہیں، لیکن ان سب کے لیے ایک خطرہ بھی ہے. جو مسیح کو قبول نہیں کرتے اور اس کے کام کی تحقیر کرتے ہیں وہ ابدی عدالت کا سامنا کریں گے. اور جیسے خدا اپنے پچھلے وعدوں اور باتوں میں وفادار ہے، وہ اپنے مستقبل کی باتوں اور وعدوں میں بھی وفادار ہے. ہر کوئی جو مسیح اور اس کے کام کی تحقیر کرتا ہے ابدی سزا کو دیکھے گا، لیکن وہ سب جو مسیح کو خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتے ہیں یقیناً نجات پا چکے، کیونکہ کسی اور کے وسیلے نجات نہیں ہے. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا آپ سب کو برکت دے. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا
से फल मैं लाऊं। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।